अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92@8। मैं हूं फैसल अब्बासी। सादिया अफजाल ये प्रोग्राम किया करती हैं। ज़ाती मसरूफियात के बायस आज ये ज़िम्मेदारी वो प्रोग्राम नहीं होस्ट कर रही हैं और ये ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। ताशकंद में होने वाली वस्ती और जनूबी एशियाई ममालिक की जो कॉन्फ्रेंस रही है उसमें अफ़गान सदर अशरफ गनी की जानिब से पाकिस्तान से मुतालिक जो ज़बान इस्तेमाल की गई, पाकिस्तान पर दरअंदाज़ी का इल्ज़ाम लगाया गया, उसका भरपूर जवाब दिया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए और अमन कायम करने के लिए जितनी कोशिशें पाकिस्तान ने की हैं किसी दूसरे मुल्क ने नहीं की हैं। इसके साथ साथ DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब ने भी ये कहा कि जो दरअंदाज़ी का इल्ज़ाम है वो दुरुस्त नहीं है, और बल्कि उन्होंने ये भी कहा हकीकत तो ये है कि जो दरअंदाज़ी पाकिस्तान में हो रही होती है वो अफ़गानिस्तान से होती है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने यह भी कहा कि तालिबान को जब नज़र आ रहा है कि फ़तह उनकी है तो वो किसी की बात क्यों सुनेंगे। बुनियादी तौर पे जो अप्रोच है पाकिस्तान की उससे मुतालिक आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एक और भी इत्तला सामने आई, जो पाकिस्तान 17 से 19 जुलाई तक अफ़गान अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा था, उसको भी अब ईद के बाद तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। पाकिस्तान की पॉलिसी, पाकिस्तान की अप्रोच कैसी होगी जब दुनिया के दीगर ममालिक जिनमें बरतानिया भी, ईरान भी, रूस भी, चाइना भी अशरफ गनी सरकार से ज़्यादा जो तालिबान हैं उनके साथ रवाबित बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस का भी जिक्र करेंगे। ये इलेक्शन सियासी तौर पे हमने देखा जो इंतखाबी मुहिम होती है उसमें बयानात भी होते हैं, इल्ज़ामात भी होते हैं, एक दूसरे पे हमले भी किए जाते हैं, लेकिन अब की बार इन इलेक्शंस में ये नज़र आ रहा है कि जो ज़ातियात की सियासत है, ये ज़ातियात पे हमले हैं, उसकी आड़ में पाकिस्तान के जो इंतहाई अहम मकासद हैं, बिलखुसूस जो कश्मीर कॉज़ है, उस पर ये किस तरह असरअंदाज हो रही है और इसके नताइज क्या हो सकते हैं, ये भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ शौकत तरीन साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई थी जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि जो नैब कानून है उसमें तरमीम करेंगे क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो नैब की वजह से काम नहीं कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी ये कहा गया है कि ताजिर और ब्यूरोक्रेसी के लिए नैब का जो कानून है उसमें तरमीम लाएंगे, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि इससे पहले नैब के कानून में जब भी तरमीम की बात की जाती थी तो हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता था कि NRO नहीं देंगे। अब NRO का बयानिया अगर नैब के कानून में तरमीम लाई जाती है तो कितना जानदार रहेगा, इस पर भी बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज़ साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, MNA हैं, बहुत शुक्रिया। शाइस्ता साहिबा आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मलिका बुखारी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ हैं, बहुत शुक्रिया मलिका साहिबा आपका। फैसल करीम कुंडी साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। फैसल साहब आपसे ही आगाज़ करेंगे। बिलखुसूस जो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, हमने देखा कि लास्ट टाइम जो है वो बिलावल साहब की जानिब से एक इंतहाई लाइन ली गई थी, मोदी का जो यार है वो गद्दार है। अब तो खैर आपकी जमात जो है वो कश्मीर की सौदागरी के नारे भी वहाँ पे लगवा रही है। क्या वजह है इतनी इंतहाई लाइन आपकी जमात भी ले रही है? पाकिस्तान की जो सबसे पुरानी इस वक्त सियासी जमात है उसमें आपका शुमार होता है, और इसके असरात क्या होंगे? और बिलखुसूस आप नहीं समझते ये सियासी बयानात कश्मीर कॉज को भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, आपने स्टार्ट किया और आपने बयाने का पूछा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयाने का। देखें, माजी में अगर आप कुछ अरसा पीछे चले जाएं तो जब वज़ीर-ए-आज़म साहब US की विज़िट पे गए थे और वापस आए थे तो हमारे PTI के जो वज़रा थे, हमारे PTI के जो दोस्त थे, वो वहाँ पर उन्होंने एक जलसे का एहतमाम किया इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे, और तमाम वज़रा हार लेके पहुँचे हुए थे कि वर्ल्ड कप से भी बढ़ के हम कोई एक इवेंट जीत के आए हैं। उसके साथ साथ जो है जब वो गुज़रा और जब देखने को मिला कि जी हम कश्मीर सालसी की बात हुई कश्मीर की, फिर वहाँ पर जो है जी कश्मीर के साथ यकजहती के लिए हम हर जुम्मे को जो है वो यकजहती के लिए जो है वो इकट्ठे होंगे। 3-4 जुम्मे गुजरे, उसके बाद कश्मीर का जो जुम्मा जो है वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद अगर आप बात करें जिस तरीके से कलभूषण के हवाले से केस लड़ा गया, जो कश्मीर के सफ़ीर बनना चाहते थे वो कलभूषण के वकील बन गए, और उनके अपने सिटिंग मिनिस्टर जो है उनसे जब पूछा गया कि कलभूषण के मुतालिक आपका क्या ख्याल है, वो कहते वो वफाकी वज़ीर ने कहा कश्मीर अफेयर के, जी कलभूषण तो इस मुल्क में है ही नहीं, वो तो नवाज शरीफ साहब उसको मुल्क से फ़रार करके ले गए या जो भी था, और उनको ये पता नहीं था कि उनके जो है वो कौन से कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो ये जो सारे एक्ट्स हैं उससे पता चलता है कि कश्मीर में ये हुकूमत संजीदा नहीं है। और फिर जिस तरीके से कश्मीर की कंपेन की जा रही है, जिस तरीके से हमसे खुलेआम पैसे तकसीम किए जा रहे हैं, जिस तरीके से अपने हुकूमत का जो है वो फ़ंड्स का इस्तेमाल या उसका होकर वादे किए जा रहे हैं कि हम इतने फ़ंड्स देंगे, इतने चीज़ें देंगे, तो ये सब के सामने है। और जो इलेक्शन कमीशन की जो
کوڈ آف کنڈکٹ اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ پھر کشمیر نہیں اس میں ٹھیک ہے فیصل صاحب, لیکن سوال بنیادی طور پہ یہ تھا کہ یہ آپ بلاول صاحب نعرے لگوا رہے ہیں کشمیر کی سوداگری کے, کشمیر کا سودا نامنظور, یہ بنیادی طور پہ یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں. سیاست میں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے, سیاست میں ایک دوسرے پہ الزام بھی لگتے ہیں, سیاست میں پاکستان جیسے ملک میں پیسے چلتے بھی رہے ہیں, چل بھی رہے ہیں, یہ سب ہوتا ہے. لیکن یہ انتہائی لائن پہ پہنچ جانا, اب اس کا ایفیکٹ تو کہیں نہ کہیں جا کے پڑتا ہے. خیر میں آؤں گا آپ کی طرف فیصل صاحب. ملکہ بخاری صاحبہ, یہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ کل اب جو ہوا اس کے ایک ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے جس طرح وہ للکارتے ہیں جو دیگر ان کی مخالف جماعتیں ہیں وہاں پہ, لیکن ان کو کیا پارٹی نے مینڈیٹ دیا تھا, یہ پارٹی لائن تھی کہ وہ کشمیر میں جا کے بھٹو صاحب سے متعلق بیان دیں اور غداری کے سرٹیفکیٹس تقسیم کریں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جو اس وقت آزاد کشمیر کے الیکشن کی مہم چلا رہے ہیں اپوزیشن کے رہنما, خصوصاً مریم نواز شریف, وہ انتشار پر مبنی ہے. جس طریقے سے وہ ایک بیانیہ پیش کر رہی ہیں, جس طریقے سے وہ غلط بیانی کر رہی ہیں, جس طریقے سے وہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ کشمیر کا سودا پاکستان کے منتخب وزیر اعظم نے کیا ہے, جو بالکل جھوٹ ہے, جو بالکل ایک انتشار کی سیاست پر مبنی ہے اور جو پاکستان کے اندر ایک نیشنل ایشو کے اوپر تفریق پیدا کر رہا ہے, وہ قابل مذمت ہے. اور اپوزیشن رہنماؤں کو اپنے رویے کے اوپر, اپنے بیانیے کے اوپر, اپنے بیہیویئر کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. آپ نے شروع میں صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ سیاست ہوتی ہے, ہر کوئی الیکشن مہم چلاتا ہے, اس کے اندر آپ اپنے ووٹ گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے اہم نیشنل ایشو کے اوپر آپ جو بیانیہ چلا کر وہاں آئے ہیں بلاول بھٹو زرداری, اور اب جو مریم نواز شریف چلا رہی ہیں, اس سے انڈیا جو ہے اس کے بیانیے کو تقویت مل رہی کہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم یا حکومت جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کشمیر کے ایشو کے اوپر غیر ذمہ دارانہ طریقے سے بہیو کر سکتے ہیں, جبکہ یہ خود جانتے ہیں, یہ اتنے باشعور ہیں کہ سمجھ سکتے ہیں کہ کشمیر کا سودا, پاکستان کے اندر ایسا کوئی منتخب نمائندہ پیدا ہی نہیں ہوا جو پاکستان کے اندر کشمیر کا سودا کر سکے. کوئی نہیں کر سکتا کشمیر کا سودا. اور جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی حکمت عملی کی بات ہے, پہلی دفعہ 3 دفعہ انڈر دا انڈیا پاکستان کوسچن کشمیر جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی, اس کے اوپر میٹنگز ہوئی یونائٹڈ نیشنز کے اندر. اور جس طرح پاکستان ملکہ صاحبہ بنیادی طور پہ میرا ایک سوال تھا, ہمیں ادراک ہے اس کا, سوال یہ تھا جو علی امین گنڈا پور صاحب کا ایکٹ ہے, از اٹ جسٹیفائڈ, اور کیا یہ پارٹی پالیسی کے تحت انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی؟ دیکھیں اس وقت پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیمپریچر جب اوپر جاتے ہیں اور ایک طرف سے بیان آتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ عزت ایک یک طرفہ پروسیس رہے. آپ منتخب وزیر اعظم کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کرتے رہیں, آپ ہمیں کشمیر فروش کہتے رہیں اور ہم چپ کر کر آپ کی بات سنتے رہیں. اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو عزت دیجیے. جی ٹھیک ہے ملکہ صاحبہ, شائستہ صاحبہ کی طرف پر نہیں کر رہے, شائستہ صاحبہ کی طرف جانا ہے. شائستہ صاحبہ چوائس آف ورڈ شاید استعمال کر سکتے تھے. جی شائستہ صاحبہ, بنیادی طور پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگست 2019 کے اقدام کے بعد ابھی مودی کو ایکسپوز کیا جا رہا ہوتا, کشمیریوں میں کھڑے ہو کے کشمیر کے عوام کے ساتھ جو انڈیا کی اسٹریٹجی رہی ہے یا جو ظلم و بربریت رہی ہے کشمیر پر, اس کو ایکسپوز کیا جاتا. لیکن وہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب وہ وزیروں کو للکار رہے ہیں کہ اگر تم میرے حلقے میں آؤ تو میں دیکھتا ہوں. یہ دھونس دھمکیاں, یہ اتنی اخلاقی اور سیاسی گراوٹ کیوں ہو گئی ہے؟ اور آپ کی جماعت بھی ود ڈیو رسپیکٹ, ان کے بیانات بھی اس میں برابر کے شریک ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی. سب سے پہلے تو میں ایک آپ کو یاد کراؤں, فاروق حیدر صاحب کے اوپر بھی لاہور میں ان کے اوپر بھی ایف آئی آر کٹ چکی ہے. یعنی ان کو یہ سب باتیں زیب دیتی ہیں کہ یہ اپنے منتخب آزاد جموں اینڈ کشمیر کے جو ہیں پرائم منسٹر, ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیں اور غداری کا اور اس قسم کے یہ لیبلز لگائیں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ کو یہ اس کانٹیکس میں آج نہیں دیکھنا ہوگا کہ امیر گنڈا پور صاحب نے وہاں کیا کہا, کیونکہ وہ کس قسم کی باتیں کرتے رہے. پچھلے 3 سال سے اسمبلی میں کیا ہوتا رہا ہے, پچھلے 3 سال سے نہیں بلکہ اگر آپ اور پیچھے جائیں تو جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے باتیں ہوتی رہی ہیں, جس قسم کے نعرے لگتے رہے ہیں, جو دیکھیں 3 ٹائم الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان, جو لوگوں کا منتخب ایک
پرائم منسٹر تھا, لوگوں کا منتخب تھا, ناٹ الیکٹڈ, ناٹ سلیکٹڈ, اس کو غدار, جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے, غدار ہے. اس میں تو یہ غداری کے لیبل بانٹنے تو پی ٹی آئی نے شروع کیے ہیں, یہ ان کا وطیرہ تھا. یہ بلاول صاحب کا نعرہ تھا, شائستہ صاحبہ, یہ بلاول صاحب کا نعرہ تھا لاسٹ الیکشن میں. میری بات سنیں, الیکشن میں آپ مجھے بتائیں کہ امیر گنڈا پور کا وہاں جا کر, وہاں پہ کھڑے ہو کر, جبکہ ان کو معلوم ہے کہ وہاں باقی پارٹیز کے کارکنان بھی ہیں اور ان کے جذبات کو کیا ہوگا اگر یہ کہیں گے. دیکھیں اسمبلی میں بھی آپ نے لوگوں کے ممبرز کے جذبات دیکھ لیے, جب آپ کسی کو دیوار سے لگائیں گے اور اس کے ساتھ ناانصافیاں کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہر قسم اس کی زبان بندی کریں گے, ناانصافی کریں گے, تو پھر اس کے پاس کیا سلوشن. میں اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر رہی, لیکن کنڈیم کرنا چاہیے تھا ملائکہ کو آج گنڈا پور صاحب کے لیے. لیکن ان کے جو لیڈر ہیں نا, وہ تو ریوارڈ کرتے ہیں اس قسم کی باتوں کو. وہ تو بلا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم نے کیوں جواب نہیں دیا اور تم اس سے بڑھ کر جواب دو اور گالی دو. دیکھیں جو بات انہوں نے کہی تو لوگوں کے جذبات وہاں پہ ان کو جو کہتے ہیں نا کہ ہیٹڈ ہو گئے. یہ پتھر رنڈے مارنے والے تو نون لیگ کے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں. شائستہ صاحبہ بات سنیں, میں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہی, لیکن میں ایک بات کہوں گی کہ جس نے گولیاں چلائیں پھر نہتے اور پتھروں والے, ان میں اور اسرائیلیوں میں جو فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں ان میں کیا فرق ہے. یہاں سے گنڈا پور صاحب کی طرف سے گولیاں چلی ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو لگ جاتی تو آپ سوچیں. تو یہ جو ہیٹڈ آپ یہ جو ہے نا, اس کے آپ کو پس پردہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہنچنے میں اور یہاں تک پہنچانے میں کس کا ہاتھ ہے. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. آپ نے ہمارے قائدین کو وہاں کھڑے ہو کے چور ڈاکو کہا اور کہا کہ یہ ان کا گناہ کا نتیجہ ہے اور فلانا غدار ہے, ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا. اور اب میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ اب ہم سن کے تنگ آ چکے ہیں. اب اگر یہ بات کریں گے تو ان کو انہی کی زبان میں جواب ملے گا. جی ٹھیک ہے. فیصل صاحب, یہ اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ جس طرح کا ماحول بن چکا ہے, ایک محاذرہ یہ ہوتی تھی, اب ہاتھا پائی کا ماحول ہے. کہیں یہ 2023 کا جو الیکشن ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں, خدا نہ خواستہ اگر آپ اسی ڈگر چلتے رہے تو یہ تو بہت زیادہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے. میں خونی کا لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہ رہا, لیکن بنیادی سوال یہ ہے, آپ تمام سیاسی جماعتوں کو کیا اس معاملے پہ کچھ تحمل کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی بڑے نقصان سے بچا جا سکے؟ دیکھیں, آپ نے جو بات کی وہ بالکل درست ہے, لیکن دیکھیں ہمیشہ جب یہ چیزیں چل رہی ہیں اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اگر نیچے لیول ورکر لیول تک آ گئی تو پھر کوئی پارٹی لیڈرز کو کنٹرول نہیں کر سکے گا. ہم نے ہمیشہ پارٹی ورکروں کو, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے تلقین کی ہے ٹھنڈا رہنے کے لیے, اس مطلب ہے کہ جمہوری طریقے سے سب کچھ کرنے کے لیے, لیکن یہ ایک حد ہوتی ہے اور ایک حد جب کراس ہو جاتی ہے پھر وہ پارٹی ورکر جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا. آج بھی اگر آپ دیکھیں پورے پاکستان میں وزیر موصوف کے خلاف جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے احتجاجی مظاہرے کیے. اس کے نہیں, مجھے ایسے لوگوں کے بھی فون آئے, ایسے کچھ دوستوں کو اینکرز کے بھی فون آئے جن کا شاید ہمارے ساتھ اختلاف ہو اس وقت, لیکن انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے غصے کا اظہار کیا شیخ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے انہوں نے کیا. کیا ملکہ بخاری کو نہیں پتہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ہسٹری کا؟ کیا آپ لوگوں نے ٹی وی پہ نہیں دیکھے کہ بیلٹ باکس اٹھاتے ہوئے کون باہر جا رہے تھے, اٹھا کے بیلٹ باکس پولیس اسٹیشن سے کون جا رہے تھے؟ آج بھی وہ ٹی وی ریکارڈ پہ موجود ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کے پاس موبائل ہے, ملکہ صاحبہ کے پاس موبائل ہے. آج اگر آپ بات ہوتی ہے تو اسرار گنڈا پور شہید جو ان کے اپنے لاء منسٹر تھے, ہماری پارٹی کے نہیں تھے, ان کے بھتیجے آج بھی ایم پی ہیں پی ٹی آئی سے. ان کے اسرار گنڈا پور کی شہادت پہ جو ہے ان کے اپنے اسرار گنڈا پور کے بھائی نے ایف آئی آر کاٹی علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر. 164 کا بیان بھی ہے, ملکہ صاحبہ بیرسٹر بھی, ان کو بھی پتہ ہے 164 کا بیان کیا ہوتا ہے. لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے جو پارٹی ہے وہ ایک نہ ایک کو جو ہے کہتی کہ آپ قصوروار ہیں. دونوں پی ٹی آئی میں بھی ہیں, الزامات بھی لگ رہے ہیں. اب علی امین گنڈا پور صاحب بڑے بڑھ کے تو مارتے ہیں, لیکن یہ اپنے گاؤں جو ان کا آبائی گاؤں ہے کولاچی, یہ پچھلے کئی سالوں سے اپنے گاؤں نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو ہے, یہاں پر تو آپ ہمیں بڑے مطلب ہے کہ تانے بھی دیتے ہیں, بیانات بھی دیتے ہیں, لیکن یہ اپنے گاؤں میں ایک جلسہ کر کے دکھا لے, اپنے آبائی گاؤں نہیں جا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تلخی جو ہے, ہاں
माजी में हमारे पार्टी के देखें सूबाई वज़ीर ने सूबाई असम्बली में कोई बदतमीज़ी की थी खातून MPA के साथ सूबाई अपोजिशन के। मेरे पार्टी के चेयरमैन ने उसको फ़ोन किया कि आपने उससे माफ़ी मांगी, अगले दिन उसने माफ़ी भी मांगी, उनको इज़्ज़त के साथ उनको एक शॉल और माफ़ी मांगी और ऑन रिकॉर्ड मांगी। लेकिन जब आपकी लीडरशिप आपको चीज़ से नहीं रोकती, अगर मैं यहाँ पर गालियाँ बकना शुरू कर दूँ या किसी स्टेज पे गालियाँ भी बकूँ, सब कुछ करूँ, जी ठीक है, जी फैसल साहब आपका पॉइंट, हम इन्हीं रिवायात की बात कर रहे हैं जो दम तोड़ रही हैं। तो फिर चीज़ें जो है मसला है कि आपको लीडरशिप की सबकी हासिल है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये मलिका साहिबा, ये बुनियादी एक सवाल है, हम भी इस बात पे कभी देखिए पाकिस्तान में 2 साल बाद इलेक्शन, जी मैं जरा फैसल साहब मलिका साहिबा से जान लूं, हम भी अक्सर ये सोच रहे होते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब माना कि वो रेलेवेंट मिनिस्टर हैं कश्मीर से मुतालिक, बहुत ही गलत तासुर होगा। लेकिन मलिका साहिबा कि ये क्या है, कोई और फेस ऐसा नहीं था जो इस इलेक्शन मुहिम को लीड कर सकता, जब उनकी तबीयत से मुतालिक भी आपकी पार्टी लीडरशिप को मालूम है, उसके बावजूद उन्हें ये इंतहाई अहम टास्क दिया गया, और टेक्निकली और पॉलिटिकली तो ये एक तरह से वो ब्लेंडर कर रहे हैं। नहीं देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती, ये आपका व्यू पॉइंट होगा, ये आपका तज्जिया है, ये आपका ओपिनियन होगा, लेकिन हम इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करते। देखिए पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसको आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन की मुहिम चलाने के लिए भेजना, इसका तयन हम करेंगे, पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म करेंगे, हमारी लीडरशिप करेगी। पहली बात तो ये, और ये क्यों कि अली अमीन गंडापुर या मुराद सईद वहाँ नहीं जा सकते, उनके किरदार के ऊपर, उनके इलेक्शन चलाने के तरीक़ेकार के ऊपर तो सवालिया निशान उठाया जा रहा है। आप ये नहीं बता रहे कि वहाँ पर किस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज शरीफ इंतशार की सियासत कर रहे हैं। ये किस किस्म का बयानिया है कि हम आपको भरे मजमे में खड़े होकर गालियाँ भी देंगे, आपके बारे में नाजेबा ज़बान भी इस्तेमाल करेंगे, आपको कश्मीर फरोश भी कहेंगे, आपके बारे में ऐसा बयानिया पेश करेंगे कि पाकिस्तान की आवाम के सामने आपको बदनाम करें, आपको गुमराह करें, नेशनल इशू के ऊपर भी हम गलत बातें करेंगे, झूठ बोलेंगे, और फिर दूसरी तरफ से पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे, पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर्स जाकर उस बयानिए को काउंटर भी नहीं कर सकते। मतलब कि इनका रवैया इतना आमिराना है कि ये चाहते हैं कि एक तरफ एक तरफा बयानिया सामने आए, इनकी तरफ से जबान किसी भी लेवल की हो। यहाँ पर फैसल करीम कुंडी साहब एक बड़े धीमे लहजे के सियासतदान हैं, पाकिस्तान के साबिक डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करती हूँ। तो अगर इस किस्म का रवैया आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में इनका लीडर अपनाते, और दूसरी तरफ से भी रवैया वो नहीं होता जो मरियम नवाज शरीफ का है, जो शाहिद खाकान अब्बासी का है, जो एहसन इकबाल का है, जो राना सनाउल्लाह का, अगर ये रवैया दूसरी तरफ से भी नहीं आता तो इस तरफ से भी टेम्परेचर इतना ऊंचा नहीं जाता। हम भी तहम्मुल पैदा करना चाहते हैं पाकिस्तान की सियासत में, हम हुकूमत वक्त हैं, हम भी चाहते हैं कि मुहिम चले लेकिन इंतशार ना हो, लेकिन जिस चीज़ का आगाज़ ये खुद करते हैं उसका इख्तिताम तो फिर कहीं होना है ना। आप अगर बात को इतना आगे बढ़ाते हैं तो इतना हौसला पैदा कीजिए कि दूसरी तरफ से जवाब आएगा। पहली बात है। दूसरी बात इन्होंने अली अमीन गंडापुर की कि अली अमीन गंडापुर का क्या बैकग्राउंड और क्या उनके घर के और उनके कंस्टिट्यूंसी में क्या होता है, हल्के में जा नहीं सकते। देखिए वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, अपना दिफा नहीं कर सकते, और मैं इन बातों से वाकिफ नहीं हूँ, इनको पर्सनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ज़ातियात से ऊपर जाकर सियासत करनी है, हमने ज़ाती हमले नहीं करने, हमें इशूज़ के ऊपर बात करनी। मुद्दा आजाद, फिर मलिका साहिबा कंडेम कर दें अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट को। रह चुके थे और आपने आजाद कश्मीर की आवाम जो है उसको रिलीफ नहीं दिया। मलिका साहिबा फिर कंडेम कर दें, ज़ातियात पे सियासत नहीं करनी तो अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट कंडेम कर दें। मलिक साहिबा जो हैं वो मुझे कह रही हैं कि कंडेम करें। क्या ये दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, नवाज शरीफ, नेहाल हाशमी की उन सारी स्टेटमेंट्स को कंडेम करेंगी? मुझे क्यों निकाला कि मुहिम को कंडेम करें? आज बताएं कि पाकिस्तान की आला अदालत के बारे में आपके लीडर ने और उनके MNAs ने क्या कहा था। आप किस किस्म के रवैये रखते हैं? हमें एक कटहरे में खड़ा करते हैं और हमें कहते हैं कि हर चीज के ऊपर मजम्मत करो, हर चीज के ऊपर हर चीज ठीक है मलिका साहिबा एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा गुफ्तगू करेंगे। जो आज स्टेटमेंट आई है प्राइवेट जानिब से कि ताजिरों और ब्यूरोक्रेसी के लिए नैब के कानून में तरमीम करेंगे। अब दूसरी जानिब हमें जो सवाल जहन में आ रहा है कि इस तरमीम के बाद जो NRO नहीं दूंगा का बयानिया है वो कितना जानदार रहेगा। ब्रेक के बाद बात करते हैं।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ازبکستان کے دارالحکومت تاشکند میں پرائم منسٹر پاکستان نے جو صنعتکار اور جو تاجر کمیونٹی ہے ان سے خطاب کیا، اور اس موقع پہ یہ اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ جو نیب کا قانون ہے اس میں بیوروکریسی اور تاجروں کے حوالے سے ترمیم کی جائے گی۔ ایک لمبے عرصے تک یہ ہاٹ ٹاپک رہا ہے پاکستان کی سیاست میں جو نیب کا قانون ہے۔ شائستہ صاحبہ کافی لے دے ہوتی رہی اس نیب کے قانون پہ، اور جب بھی اس میں امینڈمنٹ کی بات آتی تو اپوزیشن سے متعلق حکومت کا موقف یہی ہوتا کہ NRO مانگا جا رہا ہے، لیکن اب اگر تاجر اور بیوروکریسی جو ہے اس کے لیے ترامیم ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ نہیں سمجھتی کہ سیاستدان بھی اس سے مستفید ہوں گے؟ اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے، غبن کرتا ہے، وہ تو ایک پورے نیکسس کے ساتھ ہوتا ہے، اکیلا سیاستدان کیا اس کے باوجود کچھ کر سکتا ہے؟ فیصل میں صرف 1 منٹ لوں گی۔ میں خدا نخواستہ کسی کو بھی انکلوڈنگ عمران نیازی صاحب کو بھی خدا نخواستہ غدار یا یہ لقب نہیں دوں گی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے ہمارے خدشات ہیں کہ انہوں نے کشمیر کا مقدمہ صحیح نہیں لڑا، اور وہ ایک پٹیشنر ہو کے تمام دنیا میں جا سکتے تھے اور مقدمہ لڑ سکتے تھے، لیکن ہم تو ایک سمپل ریزولوشن بھی پاس نہ کروا سکے۔ تو ہمارے خدشات ہیں کہ ان کی نالائکی کی وجہ سے ان کے جانتے بوجھتے 370 ان کے ٹائم میں ریووک ہوا، اور تمام زندگی یہ یاد رکھا جائے گا کہ پاکستان کا وہ کون سا حکمران تھا جس کے زمانے میں شائستہ صاحبہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ اچھا، میں چاہ رہا ہوں کہ نیب والے معاملے پہ ذرا ناؤ کمنگ بیک ٹو یور جی میں آپ کے نیب والے معاملے پہ آتی ہوں۔ دیکھیں، نیب کا جہاں تک تعلق ہے ان کا تو ہر بیانیہ پٹ گیا ہے، میں NRO نہیں دوں گا، میں یہ نہیں کروں گا، لیکن کورٹس کیا کہتی رہی ہیں کہ یہ آرم ٹوئسٹنگ کے لیے نیب کا ادارہ یوز ہوتا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز ہوتا ہے، اور ان کے اپنے MNAs آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ اپنے پاورز سے ایکسیڈ کرتا ہے۔ اور بیوروکریسی میں آپ کو یاد ہے خرم ہمایوں صاحب ایک جنہوں نے اپنی جان دے دی تھی، بیوروکریسی میں بھی کوئی کام نہیں ہو رہا، وہ کوئی فیصلے نہیں کر رہے۔ جہانگیر ترین نے کیا کہہ دیا، اور اس کے بعد جب جو ہیٹ ہے، جو آنچ ہے، جب ان کے دامن تک پہنچی، کیونکہ آگ کا وہ آٹے کا سکینڈل، چینی کا سکینڈل، دوائیوں کا سکینڈل، رنگ روڈ کا سکینڈل، پیٹرول کا سکینڈل، ابھی یہ PMC کا ایک بہت بڑا سکینڈل آ رہا ہے پاکستان میڈیکل کاؤنسل کا، آپ اٹھائیں اور وہاں سکینڈل موجود ہے۔ تو جب یہ ہیٹ ان کے اپنے دامن تک پہنچ رہی ہے تو ان کو اب نیب میں برائیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہی نیب ہے جو عمران نیازی تھکتے نہیں تھے تعریفیں کرتے کہ نیب کا ادارہ بہت زبردست ہے اور بہت زبردست کام کر رہا ہے۔ آج ان کو نیب کے قوانین میں غلطیاں نظر آ رہی ہیں، تو ابھی تو دیکھیے بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے یہ بیانیہ، ہر بیانیہ پٹے گا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے۔ جی فیصل صاحب، ہم تو سب بھگت رہے، پیپلز پارٹی نے بھی بھگت لیا، ہمارے بھی تمام لیڈرز نے بھگت لیا ہے۔ جی فیصل صاحب، آپ کے سامنے ہے کہ اگر تاجروں کے لیے یا بیوروکریسی کے لیے نیب کے قانون میں ترمیم ہو جاتی ہے تو اس سے کیا سیاستدان مستفید نہیں ہوں گے؟ کیونکہ جب بھی کہیں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، خردبرد ہوتی ہے یا غبن ہوتا ہے، وہ تو پھر ایک نیکسس کے تحت ہوتا ہے، اکیلا تو سیاستدان تو آپ MNAs یا فاضل جو ممبران ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہاں دیکھیں، مدینہ کی ریاست ہے، اس میں تو سب کے لیے برابر قانون ہونا چاہیے، سیاستدانوں کے لیے بھی، بیوروکریسی کے لیے بھی، تاجروں کے لیے بھی۔ لیکن مجھے جو ہے وہ ایک بات پہ ابھی جو ہے وہ بہت تعجب ہوا، اور میری انفارمیشن میں بہت زیادہ اضافہ بھی ہوا کہ ابھی رنگ روڈ کا جو اسکینڈل تھا اس میں پتہ چلا کہ سیاستدانوں کا اس کو کوئی عمل دخل نہیں ہے، ساری بیوروکریسی نے کی ہے، مطلب میرے ماتحت نے کیا، مجھے بغیر پوچھے میرے 24-25 ارب روپے کا جو ہے اس نے لائننگ بھی بڑھا دی ہے، اس میں انہوں نے جو ہے وہ انٹرچینج بھی 2-3 بڑھا دیے ہیں، لیکن نہ اس کے وزیر کو پتہ ہے، نہ اس کے وزیر اعلیٰ کو پتہ ہے، نہ وزیر اعظم صاحب کو، کسی کو نہیں پتہ، اور یہ چیز ہوگی اور پتہ چلا کہ یہ تو بیوروکریسی نے کیا ہے۔ اس حکومت میں کم از کم یہ پتہ چلا ہے کہ جتنے بھی اسکینڈلز آئے ہیں اس میں سیاستدانوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس پورے ملک کو جو ہے وہ صرف بیوروکریسی نے لوٹا ہے، کیونکہ ان کے جتنے بھی، اگر چاہے آٹے کا ہو، چاہے رنگ روڈ کا ہے، چاہے وہ بجلی کا ہے، چاہے وہ جس چیز کا بھی آپ اٹھائیں، کسی کا بھی جو ہے وہ ہے۔ اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان کی جو واشنگ مشین ہے وہ اوور ٹائم کام کر رہی ہے، وہ بالکل صفائی کے لیے جو ہے بڑی اوور ٹائم کام کر رہے ہیں، سب کو صاف کر رہے ہیں، اور صرف اس ملک میں اگر کوئی سب سے بڑا چور ڈاکو ہے وہ اپوزیشن والے ہیں یا اس ملک کی بیوروکریسی ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، ملکہ بخاری صاحبہ،
یہ اگر ترامیم ہوتی ہیں، سوال بنیادی طور پہ یہی ہے کہ اس سے کیا سیاستدانوں کو بھی فائدہ ہوگا، ایک بات، اور دوسرا جو آپ کا اس سے پہلے جب بھی بات ہوئی نیب قانون میں ترمیم کی 34 نکات یا 35 نکات، وہ ایک پرچہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے آپ کی جانب سے کہ یہ NRO مانگا گیا اپوزیشن کی جانب سے. اگر بیوروکریسی یا جو تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، کاروباری طبقہ ہے، ان کے لیے ترامیم ہو جاتی ہیں تو پھر کیا وہ NRO کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو نیب کو احتساب کا بیانیہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کی جو رہنما ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں، ان کی ساری جو سیاست ہے انفارچونیٹلی بسد احترام احتساب کے بیانیے کے ارد گرد گھومتی ہے. 5 کیسز ہیں پاکستان کے اندر بڑے بڑے، ان کیسز کے ارد گرد پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اقتدار کی سیاست ہے وہ گھومتی ہے. تو نیب کے بارے میں بارہا بات کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ محترمہ شہید نے کس لیڈر کو، کہ سابق نااہل وزیر اعظم کو کہا تھا کہ وہ عامر ہے. انہوں نے کہا تھا نواز شریف ایک عامر ہے، کیونکہ نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں بدترین سیاسی انتقام لیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے نیب کے قانون کو استعمال کر کے، کیونکہ ان کی سوچ ہمیشہ عامرانہ تھی. ابھی بھی ان کی سوچ ایسی ہے. پیپلز پارٹی بھی اگر احتساب کے بارے میں بات کریں تو ان کو یہ جاننا چاہیے کہ ان کے جو لیڈر ہیں، پارٹی کے فاؤنڈر ہیں، وہ اس وقت ایک بہت بڑے فیک اکاؤنٹس کیس میں جو اعلیٰ عدالت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، اس فیک اکاؤنٹس کیس کے اندر نمایاں ہیں، ان کا نام ہے، اور وہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا کرپشن کا کیس ہے. دوسری بات تو یہ، دوسری طرف شائستہ پرویز ملک صاحبہ بیٹھی ہیں، بڑے اچھے ماحول میں ہنس رہی ہیں. اب یہ ہنسنا چاہیں گی اس بات کے اوپر کہ پاکستان کے اندر ایک منتخب وزیر اعظم کو اعلیٰ عدالت نے کہا کہ تم نااہل ہو، تم چور ہو، تم کرپٹ ہو، اور تم پاکستان کے آئین کے مطابق صادق اور امین نہیں ہو، اور اس قابل نہیں ہو کہ پاکستان کے اندر اعلیٰ منصب کے اوپر بیٹھ سکو. اور وہ نواز شریف ہیں جس سپریم لیڈر کی تائید یہ کرتی ہیں، جس کے بیانیے کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں. تو احتساب کا جو سارا بیانیہ ہے اس کو یہ بارہا گمراہ کر کے عوام کو پیش کرتے ہیں. ملیکہ صاحبہ میں ذرا انٹرپٹ کروں گا. مجھے ایک فگر مجھے ایک تو جو پہلے والا سوال تھا وہ سٹینڈ سٹل ہے، وہ پہلے والا سوال سٹینڈ سٹل ہے، اس کا جواب دے دیں ملیکہ صاحبہ. ایک تو یہ ہے نمبر 2 میری مکمل کروں گی پھر آپ کو بتاؤں گی. جی میں اب یہ ایک عجیب سلسلہ ہے جو آپ کو بریفنگ ملتی ہے ترجمانوں کو، پہلے ساری بات وہ کرتے ہیں، ہم سوال کچھ پوچھتے رہتے ہیں. ملیکہ صاحبہ ایک تو اس کا جواب دے دیں کہ کیا یہ ترمیم سے NRO نہیں ہوگا. دوسرا جو احتساب کے بیانیے کو اگر اپوزیشن خراب کر رہی ہے تو حکومت کو اس میں کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے. اربوں روپے کا الزام آصف زرداری صاحب پہ، لیکن وہ الزام ہے مجرم نہیں بن سکے. اربوں روپے کے غبن کا الزام شہباز شریف صاحب پہ، لیکن وہ ملزم ہی ہیں، مجرم نہیں بن سکے. تو بڑی تعداد میں الزامات کی بھرمار، ثبوتوں کی آپ بڑی فے کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ ملزم ہی رہتا ہے. وہ باہر نکلتا ہے، اپنا کالر جھاڑتا ہے، مجرم نہیں بنا سکے. وائی؟ جی بالکل. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ایک فگر میں آپ کو یہاں بتاؤں گی نیب کی ریکوریز کے بارے میں. اداروں کی آزادی کی بات کر رہے ہیں نا، 1999 سے 2017 تک نیب نے 400 سن لیجیے، اب آپ مجھے بولنے کا موقع دیجیے. 400 بلین ریکوری ہوئی تھی، اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے 3 سال کے دور حکومت میں اس سے زیادہ ریکوری ہوئی ہے، 436 بلین. تو ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ادارے کی جس کو ہم نے نہیں بنایا تھا، جو سیاستدانوں کے خلاف، بیوروکریسی کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جو عوام کے پیسے کی چوری کرتے ہیں، ان کے خلاف احتساب کا عمل چلا رہا ہے، اور چلانا بھی چاہیے. جمہوریت کے اندر عوامی نمائندوں کا احتساب ہونا چاہیے. جہاں تک نیب کے قانون کی بات ہے، دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اپوزیشن کے محترم رہنماؤں نے فیٹف کی قانون سازی کے موقع کے اوپر نیشنل ایشو کو، قومی فریضے کو نیب کی ترامیم سے منسلک کیا، اور ہمیں 35 امینڈمنٹس کا ایک NRO پیش کیا اور کہا کہ یہ NRO کر دو تو ہم فیٹف کی قانون سازی میں آپ کا ساتھ دیں گے. ہم نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر انہوں نے اپنا قومی فریضہ بھی ادا نہیں کیا، اور اگر وہ قانون پاس نہیں ہوتا تو پاکستان بلیک لسٹ میں جاتا. جہاں تک نیب کے نئے قانون کی بات ہے، دیکھیں ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ نیب کو ایک آزاد ادارہ ہونا چاہیے. نیب کے پاورز ایسے ہونے چاہیے جس میں سیاستدانوں کا احتساب ہو سکے، ان لوگوں کا احتساب ہو سکے جو عوام کے پیسے کی چوری کرتے ہیں.
بزنس مین جو ہیں, جن لوگوں کے کوئی پولیٹیکل کنیکشنز نہیں ہیں, ان کو نیب کے پرویو میں نہیں آنا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر کوئی ترمیم سامنے آئے گی تو پاکستان کے اکانومی کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے آئے گی, اور جو بھی ہوگا وہ پاکستان کے پارلیمان میں ہوگا, پاکستان کے عوامی نمائندوں کے سامنے ہوگا. دیکھیں ہم تو چاہیں گے جی ٹھیک ہے فیصل صاحب بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا فیصل صاحب کی طرف جانا ہے. ملیکہ صاحبہ فیصل صاحب کو پوائنٹ آف ویو لینا ہے. فیصل صاحب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحول خاصا بہتر ہو رہا ہے الیکٹورل ریفارمز کو لے کے. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے خود مذاکرات کی دعوت دی, اس پہ بات چیت بھی ہو رہی ہے. قانون سازی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی بڑی فروٹفل میٹنگ ہوئی ہے. اسی طرح آج انہوں نے نیب کے قانون کی بات کی ہے. اور سیریس نوٹ, آپ اور نون لیگ بھی وہ کام نہیں کر سکے اگر یہ اتنے ہی آپ کی نظر میں بروٹل قوانین تھے. تو اب ایک ٹائم ہے, سیریسلی موو کریں گے یا اس پہ سیاست کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے 5 سالہ دور میں کوئی بھی پولیٹیکل پریزنر نہیں تھا. ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی. ٹھیک ہے, جہاں تک آپ نے کہا کہ الیکٹورل ریفارمز کی بات, اس قسم کے الیکٹورل ریفارم جس طرح کشمیر میں الیکشن ہوا ہے, اس قسم کے الیکٹورل ریفارمز چاہتے ہیں تو بالکل ہماری طرف سے نہ ہی سمجھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب کیوں ریفارمز کریں؟ دیکھیں آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے, آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھگتیں گے بھی صحیح. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں گے اور آپ کی حکومت نہیں ہوگی اور آپ بچ جائیں گے. اب آپ کہتے ہیں نیب میں وہ ترمیم ہو جائے, یہ تو ان کے دیکھیں ایک ایس او پی ہے کہ جی جب بھی آپ ان سے بات کریں جی اپوزیشن ہے نا رو مانگتی ہے, اپوزیشن والے چور ہیں, اپوزیشن والے ڈاکو ہیں, اپوزیشن والے انڈیا کے ایجنٹ ہیں, اپوزیشن والے اسرائیل کے ایجنٹ ہیں. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے 3 سالوں میں یا 8 سال کے پی کے ہم نے کیا کیا. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آٹے چور کا, چینی چور کا, رنگ روڈ کے جس میں اسکینڈل ہے, ہیلی کاپٹر اسکینڈل میں جو ملوث ہیں, دوائیوں کے اسکینڈل میں جو ملوث ہیں, زمینوں کے اسکینڈل میں جو ملوث ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوا. صرف یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور آپ بتائیں کہ ہم آپ کو کیوں بے گناہ سمجھیں. تو یہ چیز ہے نا. آپ مجھے بتائیں خورشید شاہ صاحب 2 سال سے جیل میں ہیں, کون سا ریفرنس کے خلاف فائل ہوا ہے؟ آج تک 2 سال تک ریفرنس فائل نہیں ہوا. اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن. آپ نے جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے. آپ کہتے ہیں آپ ایسے قانون بتاؤ کہ کل ہم اپوزیشن میں ہو تو ہمارے ساتھ یہ نہ ہو. دیکھیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آپ نے جس چیز کی یعنی پیپلز پارٹی نیب قانون میں ترمیم نہیں چاہتی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ ہم تو کہتے ہیں اس سے بھی سخت کریں, اس سے بھی سخت کریں, بہت مشکل ہے, تبدیلی آنے والی ہے نا. تو شائستہ صاحبہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھنے لائق ہی نہیں ہے تو پھر کیوں بیٹھتے ہیں؟ جی نہیں, ویسے جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں الیکٹورل ریفارمز پہ تو خاصا بہتر ڈسکشن ہو رہی ہے. شائستہ صاحبہ اب اگر ایک اپروچ یہ لی جائے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا اور اسی نیب کو استعمال کرتے ہوئے ہم بھی ان کے ساتھ کریں گے, نون لیگ کی وہ اپروچ ہے یا ابھی بھی نون لیگ چاہتی ہے کہ نیب کے قانون میں ترمیم ہو جائیں اور اس کے لیے آپ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ مجھے فیصل یہ پوچھتے ہیں کہ اب ایسا کیا ہو گیا, 3 سال گزر گئے, چور ڈاکو, اب کیا ہوا, اب ایسا کیا ہو گیا؟ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آگ جب اپنے دامن تک پہنچ گئی, جب اپنے سارے ملوث ہو گئے, جب اپنے ڈوب گئے کرپشن میں, جب کوئی راہ فرار نہیں ہے. اور جو میری بہن نے بات کی ہے تو وہ جج ارشد ملک کا شائستہ صاحبہ دیکھیں یہاں ود ڈیو ریسپیکٹ یہاں ایک تضاد نظر آتا ہے, یہاں ایک تضاد نظر آتا ہے. ماضی میں نیب لیکن میں آپ کو جی سیف الرحمان صاحب سے لے کے ابھی تک اگر آپ دیکھا جائیں تو اس میں جو حکمراں جماعت تھی وہ استعمال کرتی ہے, پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے نہیں کیا. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر یہ اسی طرح معاملہ پیچیدہ رہا, کل کو کوئی اور حکومت میں آتا ہے وہ استعمال کرے گا, ملک میں سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ پھر جو پارلیمان پہ آئے دن سوال اٹھتے ہیں وہ کیسے آئیں گے, وہ کیسے ختم ہوں گے؟ جو جمہوریت کی یہاں باتیں کی جاتی ہیں وہ کیسے ہوگا؟ میں آپ کو بتا دوں پھر ان کے عمران نیازی کو چاہیے کہ یہ پارٹی قائدین سے بات کریں, ان سے کہیں کہ آئیں بیٹھیں اور ریفارمز کریں. اس طرح نہیں ہوگا کہ یہ قائدین کو گالیاں دیتے رہیں اور ان کے ممبرز سے کہتے رہیں کہ آؤ بیٹھو اور بات کرو. ایسا نہیں ہوگا. they will have to learn and respect if they want to be respected. کیونکہ قائدین نے فیصلہ کرنا ہے. یہ قائدین کو تو گالیاں دیں اٹھتے بیٹھتے اور ایکسپیکٹ کریں کہ ان کے ممبرز بیٹھ کے یہاں فیصلہ کر لیں. ایسا نہیں ہوگا. اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ. اب ان کو اگر بات کرنی ہے تو ہمارے لیڈرز سے بات کرنی ہوگی, پیپلز پارٹی کے بھی اور مسلم لیگ نواز کے بھی, ورنہ جو ہو رہا ہے
وہ اس ملک اللہ معاف کرے جہاں یہ ملک کو مہنگائی میں لے گئے, جہاں یہ جو کچھ کر رہے ہیں تہس نہس جو کچھ کیا ہے اس کا پھر اب یہ بھی بھگتیں, کیونکہ اب بھگتنے کا ٹائم ہے. جی ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملیکہ صاحب یہ جانیں گے کہ کیا عمران خان صاحب حکومت نے اب اتنی لچک دکھائی ہے تو کیا خود وہ جو پارٹی لیڈرز ہیں ان سے رابطہ بھی کریں گے وزیر اعظم صاحب, اور دوسرا کچھ ذکر کریں گے جو تاشکند میں ہے, اور بالخصوص پرائم منسٹر نے کہا کہ RSS کا جو نظریہ ہے وہ بنیادی طور پہ جو پاک بھارت امن ہے اس میں حائل ہے, اس سے متعلق بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. تاشکند میں ہونے والی وسطی اور جنوبی ایشیائی کانفرنس میں افغان صدر اشرف غنی نے جب یہ الزام عائد کیا کہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ افغانستان میں دراندازی کی جا رہی ہے تو بھرپور جواب دیا اس کا وزیر اعظم پاکستان نے, اور بڑا کلیئر کیا کہ ہم نے امن کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں اور تمام الزامات جو ہیں ان کو بے بنیاد قرار دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ RSS کا نظریہ بھی خطے میں اور بالخصوص پاکستان بھارت کے درمیان جو مہذب ہمسائے بن کے رہنے کے خواب ہے اس میں ایک رکاوٹ قرار دیا وزیر اعظم پاکستان نے. ملیکہ بخاری صاحبہ, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اشرف غنی حکومت ہے, ایون طالبان بھی یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کو ہم اس لیے نہیں مانتے یا اس سے بات چیت کرنے کے لیے رضامند نہیں ہیں کہ 10 لاکھ لوگوں نے صرف ووٹ ڈالا ہے جبکہ افغانستان کی آبادی تقریباً 3.8 کروڑ ہے, 3 کروڑ 80 لاکھ کے قریب وہاں پہ لوگ بستے ہیں. بہت سے معاملات ہیں اس وقت, ہم ترکی کو دیکھیں, ایران کو دیکھیں, رشیا کو دیکھیں, چائنا کو دیکھیں, انہوں نے جو اپنا وزن ہے وہ طالبان کے پلڑے میں ڈالنا شروع ہو گئے ہیں. ہم ایک امن کانفرنس کا انعقاد بھی کر رہے تھے جس کو اب ملتوی کر دیا. آپ نہیں سمجھتی کہ پاکستان کو جو ہے وہ اشرف غنی سے زیادہ ویٹیج جو ہے وہ طالبان کو دینی چاہیے, ان کے ساتھ روابط مزید بہتر کرنے چاہیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی جو اس وقت خارجہ امور ہیں اس کو پاکستان کی منتخب وزیر اعظم کی لیڈرشپ کے انڈر بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو خطے میں صورتحال ہے, خصوصاً افغانستان کی صورتحال ہے, اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان لیڈرشپ دکھائی ہے اور ہم نے ایک ٹھوس موقف دیا ہے کہ ہم امن کے دائی ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, وی آر پارٹنرز ان پیس, اور اگر تنازع ہوگا تو اس کے اندر ہم کسی بھی حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے. اور افغانستان کی جو صورتحال میں ہے اس کے اندر ہم ایک بہت ہی مثبت رول پلے کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو پاکستان کا امن ہے وہ افغانستان کے امن سے منسلک ہے. اور ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کے اندر کوئی فیوریٹس نہیں ہے. جو بھی حکومت ہے یا جو بھی حکومت آئے گی, پاکستان جو ہے وہ پیس ایفرٹس کے اندر اپنا رول پلے کرے گا. اور اس وقت جو امن کانفرنس کی بھی بات ہو رہی ہے, اس امن کانفرنس کو بھی اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر, افغانستان کے تنازع کے اوپر جو اس وقت کانفلکٹ ہے, جو سول وار کا خدشہ ہے, جو وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور کانفلکٹ کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم ایک لیڈرشپ کا رول ادا کرنا چاہتے ہیں, اور ہمارا جو یہ رول ہے اس کو دیگر ممالک نے سراہا بھی ہے. تو افغانستان کے اندر, خطے کے اندر امن کی جو صورتحال ہے, جو پاکستان کا رول ہے ان ٹرمز آف کنیکٹیوٹی, راہداری, پیس ایفرٹس, اس کے اندر ہم ایک نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں, ہم یہ کرتے بھی رہیں گے. اور جو حالیہ کانفرنس میں وزیر اعظم پاکستان گئے ہیں وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ جو راہداری کا ایشو ہے یہ اہم ہے. پاکستان جو ہے وہ جیو اکنامکس کے اوپر فوکس کرنا چاہتا ہے, پاکستان معاشی طور پر اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا چاہتا ہے, اور پاکستان مضبوط ہونا چاہتا ہے. تو بڑی ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے, اور جیسے امن کانفرنس ہوگی, جیسے ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی, آپ دیکھیں گے کہ ہمارا رول مثبت ہوگا اور امن کی طرف. جی ٹھیک ہے. شائستہ صاحبہ, یہاں وقت وہ آن پہنچا ہے کہ پرو ایکٹیولی بھی بڑا الرٹ ہونا پڑے گا اور ری ایکٹیولی بھی بہت الرٹ ہونا پڑے گا. اور ان سارے حالات میں جو افغانستان میں جو بھی حالات ہوں گے, اچھے ہوں یا اچھے نہ ہوں, اس کے اثرات پاکستان پہ تو آنے ہیں. بٹ اگین جو سوال ہمارا اپوزیشن سے بھی بنتا ہے, آپ کی لیڈرشپ سے بھی بنتا ہے, وہ یہی ہے کہ جو نیشنل یونٹی ہے وہ ایک بہت بڑا اس وقت ہمیں خواب نظر آتی ہے. اور جب ہم ذکر کر رہے تھے کشمیر الیکشن کا بھی, بیانات کا بھی, آپ کی جماعت کی اس پہ کیا سٹینڈنگ ہے؟ حکومت کی کال پہ آپ لوگ ایگری کریں گے جو بھی وہ بلاتے ہیں آپ کو؟
دیکھیں جہاں تک نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے یا نیشنل سیکیورٹی کی بات ہے اس میں تو آپ نے جب بھی دیکھا تھا ابھی نندن کا کشمیر کا جب ایشو ہوا تھا تو وی ور آل ٹوگیدر, ہم حکومت کے ساتھ ان کے بلکہ پیچھے کھڑے تھے کہ جو بھی وہ فیصلہ کریں ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ میں اس وقت وہ تمام باتیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی کہ اس وقت بھی جب ایک اسمبلی میں بریفنگ ہوئی تھی جب ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف آئے ہوئے تھے اس وقت بھی ایک کرسی خالی تھی. تو اگر اس وقت تو قوم کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے, قوم کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اور ابھی بھی جو افغانستان پہ بریفنگ ہوئی اس میں تمام ایئر فورس کے چیف آف آرمی اسٹاف وہ سب آئے ہوئے تھے, تو اس وقت بھی کرسی خالی تھی. معذرت کے ساتھ اس وقت دیکھیں کوئی ڈویژن نہیں ہے, حکومت پاکستان کے انٹرسٹ میں پاکستان کے جو ان کے لیے اچھی ہوگی اس میں ہم سب ایک ساتھ ہیں. اور وہی بات کہ وی آر پارٹنرز ان پیس, ہم ماضی میں جو کچھ ہوا اور جس طرح نقصان پہنچا ہے پاکستان کو اس طرح اب نہیں ہونا چاہیے, اور ہمیں بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے. لیکن میں ایک بات کہوں گی کہ دیکھیں اپنی انا کو بلائے طاق رکھ کے پرائم منسٹر آف پاکستان کو تمام اپوزیشن قائدین سے بات کرنی ہوگی, ان کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا, کیونکہ ڈویژن اگر ہوئی تو جو پہلے انڈیا نے کیا ہے وہی خدا نہ کرے پاکستان کو نقصان نہ پہنچے. خدا کا واسطہ اپنی انا کو بلائے طاق رکھیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ساتھ بٹھا کر اور فیصلہ کریں. فیصل صاحب بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے اس میں. بلاول صاحب ستمبر تک کے لیے امریکہ چلے گئے, آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کوئی سی وی لے کر گئے ہیں نئی پوزیشن کے لیے, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید وہ ذاتی زندگی کے لیے کوئی سی وی لے کر گئے ہیں. بہرحال یہ آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن آپ کی پارٹی لیڈرشپ کو بلاول صاحب کا ان حالات میں یہاں ہونا ضروری نہیں تھا کیا؟ دیکھیں چیئرمین بلاول صاحب جو ہے وہ ایک کانفرنس کے لیے جو ہے وہ امریکہ گئے ہیں. ہمارے پی ٹی آئی کے ترجمانوں نے بھرمار شروع کر دی کہ جی اپنی سی وی لے کے گئے ہیں, وہاں سے اپنے ہیں. دیکھیں ہم تو اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم عوام کے مینڈیٹ کے ذریعے آئیں گے. اگر یہ وہاں سے سلیکٹ ہو کر آئیں تو ہمیں اس کا ہمارا تو قصور نہیں ہے, کیونکہ بوکلاٹ ان کی یہ بتا رہی ہے کہ شاید یہ وہاں سے سلیکٹ ہو کر آئیں اس لیے بوکلاٹ کا شکار ہیں. اور غالباً بلاول صاحب جو ہے واشنگٹن کو وزٹ پہ نہیں ہے. اور اگر وہ وہاں پر کسی سے ملتے ہیں, باقی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ جاتی ہے فارن کنٹریز, ہمیں تو نہیں پوچھا کہ آپ کون سے سینٹر سے ملیں, تعلق ہوتا ہے. بائیڈن صاحب جو ہے ماضی میں پاکستان کو انہوں نے وزٹ کیا تھا, ہماری حکومت تھی, یہاں پر ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. باقی ہیڈ آف دی اسٹیٹ اب جو آئیں گے تو یہاں کے حکمرانوں سے ملیں گے, جن کی حکومت ہوتی ہے ان سے ملاقاتیں وہ کرتے ہیں. تو جو ان کی جو ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوستوں کی جو بے چینی تھی مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی. جہاں تک بائیڈن صاحب سے ملاقات ہوگی بلاول صاحب کی؟ ایک دو دن میں واپس پاکستان پہنچ رہے ہیں. نہیں کوئی ایسی ملاقات فی الحال ان کی کوئی شیڈول ملاقات نہیں ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. نہیں, جو شیڈیول پہلے آیا تھا ان کی واپسی ستمبر تک تھی فیصل صاحب. یہ جو ہمارے پاس شیڈیول تھا کہ انہوں نے ستمبر میں واپس آنا ہے, ہمارے لیے تو جمعے کی بات یہی تھی کہ اتنے لمبے دوران کے لیے. آپ کو کس نے شیڈول دیا ہے؟ جو آپ شیڈول کس نے دیا ہے؟ جی سرکار جو آپ کی جی جو آپ کی طرف سے رپورٹس آتی ہیں جو ہمارے پاس اسی کی بات ہے. اور یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہی تو بنیادی سوال تھا. نہیں میں پارٹی کا دیکھیں, میں اس وقت پارٹی دیکھیں پہلی بات تو میں پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ 2-3 دن میں آ رہے ہیں. وہ اپنی کمپین جو رہ رہی ہے ان کی, اور 2-3 جلسے ان کے ہیں کشمیر کے آخری, وہ اٹینڈ کریں گے, کشمیر کی جلسے بھی اٹینڈ کریں گے اور یہاں پر ہوں گے. وہ سپٹمبر تک کوئی پاکستان سے باہر نہیں گیا, وہ ان کا 1 ہفتے کا وزٹ. جی ٹھیک ہے, یہ آپ نے وضاحت کر دی فیصل صاحب, وضاحت کر دی آپ نے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. فیصل کریم کنڈی صاحب, شائستہ پرویز صاحبہ, ملیکہ بخاری صاحبہ, آج کے پروگرام سے اتنے.